Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड के इख्तियारात सलब करना चाहती है। मरकजी हुकूमत की इस साजिश के खिलाफ मिली महाज के वक्फ आंदोलन का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA 3 हुकूमत वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सलब करना चाहती है। इन ख्यालात का इज़हार ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर, हाफिज इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग को कन्वेनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी कन्वेनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद खालिद, मिसबाहुद्दीन जॉइंट कन्वेनर्स ने भी शिरकत की। मोहम्मद तकी हुसैन ने मजीद कहा कि दरअसल मोदी हुकूमत RSS के इस एजेंडे पर अमल पैरा है, जिसके तहत फाशिस्ट तंजीमें वक्फ एक्ट को बर्खास्त करते हुए औकाफी जायदादों पर कब्जे का मंसूबा रखती हैं। इसके अलावा इस तरह वो मथुरा और काशी में अपने मकासद को पूरा करने की चाह रखती हैं। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में मिली महाज की जानिब से मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी और समाजी तंजीमों से मुशावरत के बाद एहतजाजी लायहा अमल तैयार करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसोस के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट 40 तरामीम के साथ वक्फ एक्ट में तब्दीली करने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हुकूमत अपना तसल्लुत कायम करने के लिए और मुस्लिम कौम को नुकसान करने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। लिहाजा मिली महाज इसकी मुखालिफत करता है और मजम्मत करता है ऐसे चीज़ों की, और सेकुलर जहन रखने सेकुलर पार्टी वालों से भी हमारी गुजारिश है कि इस बिल की मुखालिफत करे और मिली महाज आगे लाए अमल तैयार करते हुए इस पर एहतजाज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। लिहाजा जहाँ तक हो सके हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमारी जायदाद जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको नुकसान पहुँचाकर वो BJP हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर मनमाने करना चाह रही है। लिहाजा हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, शदीद तरीक़े से मुखालिफत करते हैं, और सबसे एहतजाज करने के लिए हर एक से हम अपील करते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि इस पर मुखालिफत करे, और सेकुलर पार्टीज़ हम आगे आकर इस बिल की मुखालिफत करके इस बिल को पार्लियामेंट में पेश न होने के लिए रोकने की ज़रूरत है। सन 1995 में जो वक्फ एक्ट बनाया गया था उसमें कुछ खामियां थीं, तो उन खामियों के खात्मे के लिए 2013 में उस वक्त की UPA 2 हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए 2013 में उन खामियों को दूर किया था और कुछ तरामीम किए थे जो कि वक्फ बोर्ड के हक़ में थे और वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दे रहे थे। लेकिन आज जिस तरीक़े से NDA 3 हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत जिस तरीक़े से वक्फ एक्ट में तरामीम के ज़रिए एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के इख्तियार को सलब करने की कोशिश कर रही है, वो मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिल क़बूल है। अब बहाना ये बताया जा रहा है कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में ख़वातीन की नुमाइंदे को यकीनी बनाने के लिए हम ये वक्फ एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये बात हुकूमत की जानिब से कही जा रही है, जो कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि UPA 2 हुकूमत के 2013 के वक्फ अमेंडमेंट में ये कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, जैसा कि वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ तश्कील दी गई थी, जो ज़िला सतह से लेकर
قومی سطح تک وہ کمیٹیاں تھیں، ان کمیٹیوں میں ایک خاتون نمائندے کو یقینی بنایا گیا تھا کہ جب یہ کمیٹیاں موجود ہیں تو پھر مزید خواتین کی نمائندگی کی ضرورت کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس بہانے سے پچھلے دروازے سے وقف ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے وقف کے جو اختیارات ہیں اس کو سلب کرنا چاہتی ہے، اور جو سارے ملک میں آج جو 8,70,000 اوقافی جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں پر جو وقف بورڈ کے حقوق ہیں ان کو کمزور کرتے ہوئے ان جائیدادوں کو تباہ و تاراج کرنا چاہتی ہے۔ دراصل موجودہ حکومت RSS کے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کے ذریعے عرصہ دراز سے RSS اور دیگر فاشسٹ تنظیمیں چاہتی ہیں کہ وقف ایکٹ ابالش کر دیا جائے، یعنی کہ ختم کر دیا جائے اور اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ منشا ان کا ہے، اور آج مودی حکومت جو انڈیا 3 حکومت ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن ملک کا مسلمان، باشعور مسلمان اس کی مخالفت کرے گا، اور ملی محاذ محبوب نگر بھی انشاءاللہ اس وقت یہ میڈیا کے ذریعے عوام تک، بالخصوص مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو آج بیدار ہونا پڑے گا۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے جو اثاثے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے جو اثاثے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، یہ وقف کی جائیدادیں کیا ہیں؟ وقف کی جائیدادیں قوم کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے چھوڑی گئی ہیں۔ اگر آج ہم ان جائیدادوں کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ پھر آگے ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ آج ہم ملی محاذ کے ذریعے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کے اس سازش کے خلاف آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، جمہوریت کے دائرے میں رہ کے احتجاج بلند کرنا ہوگا، اور حکومت کو اس وقف ایکٹ کی ترمیم کو روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جو انڈیا اتحاد ہے، سیکولر اتحاد، اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ تمام مل کر اس بل کی مخالفت کریں اور اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ناکام بنا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائٹڈ کے سربراہ نتیش کمار صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس اقدام کو، یعنی کہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں، اوقافی جائیدادیں ہیں، ان کو تباہ و تاراج کرنے کے اس اقدام کے خلاف اپنا موقف اختیار کریں، اور وزیر اعظم کو یہ باور کرائیں، ان پر یہ پریشر بنائیں کہ وہ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میں ہمارے ریاست کی جو جماعتیں ہیں، آندھرا اور تلنگانہ کی جو جماعتیں ہیں، جن کی راجیہ سبھا میں جن کے اراکین کی اکثریت ہے، لوک سبھا میں جن کی نمائندگی ہے، YSRCP اور BRS سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی جاتی ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی بل پیش کی جاتی ہے، تو اس کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ سابق میں جس طریقے سے ٹرپل طلاق کے معاملے میں غیر حاضر ہو کر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تائید نہیں کی، اگر اس طرح کی شرارت اس بار کریں گے، اگر غیر حاضر ہوں گے تو فائدہ راست پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کو، سرکاری بینچز کو ہوگا، کیونکہ تعداد کم ہوگی، اس طرح ان کے پاس اکثریت آ جائے گی۔ آج انڈیا کے پاس راجیہ سبھا میں اکثریت نہیں ہے، اور اگر یہ 2 جماعتیں YSRCP اور BRS اس بل کے خلاف ووٹ دیتی ہیں تو یہ بل راجیہ سبھا میں آسانی سے گر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور وائس جگن موہن ریڈی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اراکین کو یہ ہدایت دیں، اگر بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو وہ اس بل کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اس بل کو ناکام بنائیں۔ مرکز کی حکومت کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل پیش کیے جانے کے بعد میڈیا کی جانب سے جو سامنے آئی ہے، اس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ 1950 میں پراپرٹی کسٹوڈین لا لگا کر جس طرح سے مسلمانوں کی جائیدادوں کو سلب کر لیا گیا تھا، اور جو کچھ بچے ہوئے زمینات تھے وہ وقف کو کرنے لگے تھے، اس وقت 1955 میں وقف قانون لایا گیا تھا اس کے تحت، تو تبھی سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو وقف کی گئی املاک کو کس طرح سے سلب کیا جائے۔ اسی لیے وقف کے قانون میں ہمیشہ تو نرمی اختیار کرتے ہوئے وہ کئی زمینات کے اوپر قابضین نے قبضہ کرتے ہوئے عدالتوں کی طرف زیر التوا بنی ہوئی تھی، اور جو کچھ رہ گئی تھی زمینیں اس کے لیے ابھی جو وقف امینڈمنٹ بل جو لایا جا رہا ہے، ہندوستان میں 2 طرح کی جوڈیشنل ہے مجسٹریٹ ہے، ایک جوڈیشنل مجسٹریٹ ہے، ایک ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوقاف کے جو معاملات، اوقاف کے وہ جو قابضین کے خلاف جو کیسز جو وغیرہ جو چلتے تھے وہ جوڈیشنل مجسٹریٹ کے تحت ہی چلے۔ ابھی اگر ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے تحت لائیں تو سیاست کا دبدبہ آ جائے گا اس میں، اور جو بچی کچی زمینیں ہیں اوقاف کی، جو اللہ کی جائیدادیں ہوتی ہیں، یہ قابضین کے
کی طرف چلے جائیں گے، اس سے ہمیں خدشہ ہے۔ اور اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے راستہ دکھا کے میرے کارواں کے لوٹا کے مصداق ہے یہ جو مرکز کی جانب سے، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم شعور بیدار کریں گے اس مد میں ملی محاذ کی جانب سے کہ تمام اضلاعوں کا احاطہ کیا جائے گا، تعلقوں کا، شہروں کا اور گاؤں کا، قصبوں کا، اور جو ہے نا خریہ ہم گھوم کے ہم یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے جس وقت تک مرکزی حکومت واپس نہ لے بل یہ۔ لہٰذا آپ میڈیا کی جانب سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ میرے جتنے بھی قوم کے جو لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نا اس میں حصہ لیتے ہوئے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملی محاذ محبوب نگر، سب سے پہلے میں ہمارے اور میری پارٹی کے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ صاحب اور اسی طرح ہمارے TRS پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ جناب KTR صاحب سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ سابق میں TRS پارٹی 3 طلاق بل کے ٹائم پہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا تھا، جس کا خامیازہ ہم کو یہ الیکشن میں بھگتنا پڑا۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہماری TRS پارٹی کے پاس ہے کہ جو مرکزی حکومت، NDA کی حکومت جو وقف ایکٹ کے خلاف وقف بورڈ کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کی پراپرٹیز کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اور مسلمانوں کی پراپرٹیز جو پرائم پراپرٹیز بن چکی ہے اوقاف کے، اس کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ہماری پارٹی BRS پارٹی اور KTR صاحب کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ اعتماد لینے کے لیے کہ BRS پارٹی کا کوئی لوک سبھا ممبر نہیں ہے، لیکن راجیہ سبھا میں BRS کے کئی رکن پارلیمان ہے، راجیہ سبھا ممبر ہے، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ راجیہ سبھا میں یہ بل آیا تو آپ اس کو واک آؤٹ نہیں کیجئے، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائیے اور اس بل کے خلاف آپ جو ہے ووٹ ڈالیے۔ اس سے آپ کا ہماری BRS پارٹی کا اعتماد تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو ہے بحال ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جب چندرا بابو نائیڈو جو بازو کا آندھرا پردیش میں ہے، وہ اپنے کئی اسپیچوں میں کہہ چکے ہیں مرکز میں اگر کوئی بھی ایسی بل اگر مسلمانوں کے خلاف آتی ہے تو ہم جو ہے اس کے خلاف جا کر ووٹ کریں گے۔ تو میں چندرا بابو نائیڈو صاحب اور پون کلیان جو NDA میں الائنس ہے ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ اپنی پبلک میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ اگر مرکزی حکومت BJP کی حکومت، نریندر مودی کی حکومت اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی بل لاتی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے بلکہ بولے۔ اسی طرح ہم جو ہے RLD کے جین چودھری ہے، اسی طرح چراغ پاسوان ہے اور کرناٹک کے JDS کے کمارا سامی ہے، ان سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور بہار کے نتیش کمار ہے جو یہ سب NDA میں ملے ہوئے ہیں، ہم ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں محبوب نگر تلنگانہ کے مسلمان، اگر آپ کے دلوں میں تھوڑی بھی محبت مسلمانوں سے ہے تو آپ اس بل کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکیے اور اپنے آقا نریندر مودی کو آگاہ کیجئے کہ اگر یہ بل اگر پارلیمنٹ سے آئیں گا تو ہم جو ہے NDA سے باہر چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح محبوب نگر کا ملی محاذ، محبوب نگر کے دانشور اور سیاسی جماعتیں اور علماء اور جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان سب سے عنقریب میں مشاورت کر ایک بڑے پیمانے پر محبوب نگر میں ایک اس کے خلاف بڑا احتجاجی پروگرام بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم بہت جلد عنقریب تمام ذمہ داروں سے مل کے ایک بڑے پیمانے پر بھی ہم یہ احتجاج کریں گے، اور ہم نریندر مودی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی بل لاتے ہیں اس میں خواتین کو شامل کرتے ہیں، خواتین کے ذریعے سے آپ لانے کے بات کرتے ہیں۔ آپ کو اگر مسلمان خواتین سے اگر اتنی محبت ہے تو آپ بلقیس بانو، گجرات کی بلقیس بانو ہے، اس کے ساتھ پہلے آپ انصاف کیجئے، اور ہمیشہ آپ جو ہے 5 اگست آتا ہے تو جو ہے ایسا اپنا ہندوتوا کا اور RSS کا ایجنڈا آپ لا کر جو ہے ایک ہماری ہندو کمیونٹی، میجارٹی کمیونٹی کو آپ یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں، جبکہ آپ نعرہ لگاتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس بول کے بولتے ہیں، سراسر یہ جھوٹ ہے۔ آپ اگر حقیقت میں آپ ایک ہندوستان کے دستور کو مانتے ہیں،
वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी, अगर आप हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हैं तो आप ऐसी ये साजिशें आप जो है ख़त्म कीजिए, और जो है आपको तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की आवाम हुकूमत करने का मौका दी है तो डेवलपमेंट भी कीजिए, हर कौम हर कम्युनिटी के आगे बढ़ने के लिए कीजिए। अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो हम तमाम मुसलमानों को किसान इज्तिहाद से सबक लेते हुए किसानों की तरह हमको बूढ़े और बड़े और मासूम और बच्चों को सबको रोड पर आना पड़ेगा। जब तक हम रोडों पर नहीं आएंगे ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत को भी इंतबा करते हैं, आप इस बिल को फ़ौरन रोकिए। अगर आता है तो हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हैं, आप जो है किसानों की तरह जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। मुझे जो मौका दिया है, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।